नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल से है और सिक्योरिटी काउंसिल में जो ट्रम्प प्लान था, जो अमेरिकन रेजोल्यूशन थी, उसको जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया है, उसको पास कर लिया गया है, जिसको मेजर अरब एंड ओआईसी कंट्रीज ने बैक किया है, उसको सपोर्ट किया है। और ये रेजोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द ट्रम्प प्लान, सिक्योरिटी काउंसिल, वही सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें कई बार अमेरिका की जानिब से वीटो किया गया, उसमें ये रेजोल्यूशन जो है वो पास कर ली गई है। लेकिन अब इसमें अहम तरीन डेवलपमेंट यह है कि रेजिस्टेंस की जानिब से इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी फलस्तीनी लीडरशिप की जानिब से इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। और इवन जो अल जजीरा और बाकियों ने जो फलस्तीनी अवाम है उनके जो रिव्यूज शामिल किए हैं, उसमें भी फलस्तीनी जो है वो इसको नेगेटिव अंदाज के अंदर देख रहे हैं। और वो ये देख रहे हैं कि ये वही ऑक्यूपेशन है, लेकिन एक नए फ्रेमवर्क के साथ है और एक नए इंटरनेशनल कवर के साथ है। अच्छा, तो अब ये मामला हो गया है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, क्योंकि देखिए इससे पहले जब 2 साल में सीज फायर की एफर्ट्स हो रही थी तो उसमें तो सब एक ही पेज पर थे, यानी अरब वर्ल्ड भी सीज फायर की कोशिश कर रही थी, ओआईसी वर्ल्ड भी सीज फायर की कोशिश कर रही थी, फलस्तीनी भी सीज फायर के लिए, मतलब एक ही एजेंडा था, एक ही बात थी। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है पिछले 2 सालों के अंदर कि एक मेजर डिफरेंस सामने आ रहा है, ठीक है ना, एक मेजर डिवीजन सामने आ रही है, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन में, जहां पर मेजर अरब कंट्रीज वो एक साइड पर खड़े हैं, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और फलस्तीनी ना सिर्फ इसको रिजेक्ट कर रहे हैं बल्कि वो इसको कह रहे हैं कि भाई ये तो एक कॉलोनियल प्रोजेक्ट है और ये तो इजरायली जो गोल्स है उसको पूरा करने वाली बात है। ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, यानी खाली रिजेक्शन नहीं है, वो उसको इस अंदाज के अंदर देख रहे हैं। तो अब ये मुल्क किस तरह से, यानी क्या ये मिस्टेकनली कर रहे हैं, अप्रोच में क्या डिफरेंट है, यानी ये मुल्क जो है वो उस ऑक्यूपेशन फ्रेमवर्क का कैसे हिस्सा बन सकते हैं। और इसमें यह है कि जो इंटरनेशनल फोर्स गजा के अंदर जब जाएगी, सबसे जो बड़ी बात है, इंटरनेशनल फोर्स इसके तहत गजा में जाएगी, और वो इंटरनेशनल फोर्स जो है वो जाकर हमास को डिसार्म करेगी, फोर्सफुली डिसार्म करेगी, यानी वो चीज जो इजराइल 2 साल में अपनी तमाम तर जुल्म के बावजूद नहीं कर सका, अब ओआईसी आर्मीज उनको चाहिए हमास को डिसार्म करने के लिए। तो कौन सा मुल्क है ओआईसी का जो अपनी आर्मीज भेजेगा हमास से लड़ने के लिए? तो कौन सा मुल्क है जो ये करेगा? तो ये तो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। ये कैसे, मतलब कौन सा मुल्क है जो अपनी आर्मीज भेजेगा हमास से लड़ने के लिए? और वो हमास जिसने इजराइल जैसी आर्मी को शिकस्त दी है, कौन सी आर्मी है जो एक तो ये मोल लेगी और फिर हमास के साथ जब जाकर लड़ेगी? तो इसके ऊपर हम जब तफसीली बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि रशिया ने कहा है, रशिया और चाइना ने इसमें वो शामिल नहीं है, उन्होंने इसके हक में वोट नहीं किया। और रशिया ने एक बड़ी अहम बात की है, रशिया ने कहा है कि अब इस ट्रम्प प्लान के तहत, इस रेजोल्यूशन के तहत जो भी आउटपुट आएगी उसके जिम्मेदार मेजर अरब और ओआईसी कंट्रीज होंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बैक किया ना, हम तो इसकी सपोर्ट में नहीं है, और हम चूंकि वो सपोर्ट में है तो हम इसको रिजेक्ट भी नहीं कर रहे, लेकिन हम इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो अब इसका जो भी नतीजा निकलेगा, अच्छा निकले या बुरा निकले, इसके जिम्मेदार ये मालिक होंगे। तो ये रशिया की जानिब से इतनी अहम तरीन बात जब वो की गई है। उधर आईसीसी ने एक बार फिर इजराइल की जो अपील है उसको रिजेक्ट कर दिया है। नेतन्याहू और गैलेंट, इन सब के जो अरेस्ट वारंट्स है उनको सस्पेंड करने की जो रिक्वेस्ट है, अपील है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। ये आईसीसी का बहुत ही बोल्ड स्टांस है जो उन्होंने मुसलसल लिया हुआ है। आप देखिए इजराइल जो है वो कितनी कोशिश कर रहा है, और यूरोपियन मुल्क कितना दबाव डाल रहे होंगे, अमेरिका ने सैंक्शंस तक लगा दी हैं, लेकिन ये इदारा जब वो खड़ा है और अरेस्ट वारंट जब वो सस्पेंड नहीं कर रहा। सऊदी अरेबिया की जो डील्स होने जा रही हैं, एमबीएस उस वक्त अमेरिका पहुंच चुके हैं और कुछ घंटों में उनकी मुलाकात होगी, और लंच है, डिनर उसमें शामिल है, बड़ा हाई लेवल का प्रोटोकॉल जब उनको दिया जा रहा है। 2018 के बाद पहला दौरा कर रहे हैं। अब इजराइल इसमें बहुत परेशान है और वो कह रहा है कि हमें सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए, अगर ये फाइटर्स देने ही है इजराइल को तो क्या सिक्योरिटी गारंटीज हैं। और एक और खबर ये आ रही है कि सऊदी अरेबिया अमेरिका से न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी चाहता है, यानी जैसे उन्होंने पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया न्यूक्लियर के हवाले से, तो इसी तरह का एक मुआहदा वो अमेरिका के साथ भी चाहते हैं। इजराइल इस वक्त पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन जो राइट विंग है, जो मागा बेस है, वो इजराइल के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। इवन जो जेडी वैंस है वो सबसे सॉलिड वॉइस जब वो वहां पर बन गए हैं। तो ये तमाम सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे।
سب سے پہلے ذرا ریزولوشن کو ڈسکس کرتے ہیں. 15 ممبرز ہیں, پرماننٹ اور نان پرماننٹ ممبرز ہیں. پرماننٹ جو ہے وہ 5 ممبرز ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے, اور باقی 10 جو ہے وہ نان پرماننٹ ممبرز ہیں. تو 15 میں سے 13 نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے, اور 2 ملکوں نے ایبسٹین کیا ہے, یعنی وہ اس میں شریک نہیں ہوئے, جس میں رشیا ہے اور چائنا ہے. اس نے نہ ویٹو کیا ہے اور نہ حق میں ووٹ دیا, بلکہ انہوں نے اس میں سے وہ غیر حاضر رہے. اور انہوں نے خلاف ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ جب سعودی عربیہ, جب یو ای, جب قطر, مصر, ٹرکی, انڈونیشیا یہ سارے اس کے سپورٹ میں ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے خلاف تو نہیں جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو لیکن وہ اس پلان کو ایک اچھا پلان بھی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ جو پیس کی طرف لے کر جائے گا, اس لیے وہ اس پلان کے حق میں بھی نہیں ہے. لیکن آپ کو بتایا ظاہر ہے گلوبل پولیٹکس ہے, اب مطلب سعودی عربیہ ایک چیز کو سپورٹ کر رہا ہے تو رشیا اور چائنا اس کو ویٹو تو نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے, اور اس لیے رشیا نے کہا بھی صحیح کہ اب اس کی جو بھی آؤٹ پٹ آئے گی اس کے ذمہ دار جب وہ آپ ہوں گے. اس کے تحت جناب ایک بورڈ آف پیس بھی بنے گا, وہی ٹرمپ والا بورڈ آف پیس, اور ٹرمپ نے باقاعدہ ٹویٹ کیا ہے, اور جیسے وہ پھر کہ بڑا ہسٹورک کام جب وہ ہو گیا ہے بورڈ آف پیس جس کو میں چیئر کروں. بات ہی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے کہ بورڈ آف پیس ہوگا جس کو ٹرمپ چیئر کریں گے, جس کے 9 مہینے میں کیا کچھ ہوا. ابھی بھی اس وقت ٹرمپ پلان کے ایک بھی ایسا دن نہیں ہے جب وہاں پر بمباری نہ ہوئی ہو. تو ٹرمپ کا یعنی وہ امریکہ, آپ ذرا اندازہ کریں, شام کو تباہ کیا, الشرع کو لے کہا ظلم کا خاتمہ ہو گیا, غزہ میں بار بار ویٹو امریکہ کرتا رہا, اور اب وہی امریکہ بورڈ آف پیس کا سربراہ ہوگا. باقی آپ خود اندازہ لگا لیں. تو اس لیے فلسطینیوں نے اس کو ایک نیا کالونیل پروجیکٹ جب وہ قرار دیا ہے, اور اس کو قرار دیا ہے کہ یہ فلسطینی کاز کو مزید کارنر کرنے کے لیے ہے. ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ دیکھیے, اس نے کہا کہ یونائٹڈ نیشن نے اپروو کر دیا ہے غزہ کا بورڈ آف پیس, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو چیئر اٹ, میں اس کا جو ہے سربراہ ہوں گا. پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ ایک ڈفرنٹ پلیس بن جائے گا, اینڈ اب جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر امن ہوگا, کیونکہ بورڈ آف پیس بن رہا ہے جس کو میں چیئر کروں گا. یونائٹڈ نیشن میں بڑا ہی ہسٹورک کام جو انہوں نے کیا ہے, اور وہی یونائٹڈ نیشن جس کو ٹرمپ صاحب اپنی تقریر میں ایک بیکار انسٹیٹیوشن قرار دے کر گئے ہیں, اب کہہ رہے ہیں انہوں نے بہت ہی ہسٹورک کام کیا ہے. اٹ ول بی کمپرومائز آف مائی سیلف, اینڈ بہت سارے لیڈرز اور بھی اس میں شامل ہوں گے. اٹس اے بگ تھنگ اینڈ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگز دا یو این ول ایور ڈو, اور بہت ساری ایکسائٹنگ اناؤنسمنٹس آگے آ رہی ہیں غزہ کے حوالے سے, ایکسائٹنگ اناؤنسمنٹس. So UN adopts US backed resolution to deploy international forces in Gaza. اور اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ 2 سال کے لیے یہ ٹیمپریری غیر ملکی فوجیں جو ہیں وہ غزہ میں ڈپلائے ہوں گی, اور جن کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اب آپ یہ وہ 50 سال چاہے اس کو ایکسٹینڈ کرتے رہیں. سو ایک ٹیمپریری فورس جو کہ سیکورٹی کو اوورسی کرے گی, ریکنسٹرکشن کو دیکھے گی, اور آرڈر مینٹین کرے گی غزہ اسٹرپ میں, اور اس کے پاس براڈ مینڈیٹ جب ہوگا, انیشل 2 ایئر کا ٹائم فریم ہے جس کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے ڈیپینڈنگ آن دا ڈیولپمنٹس آن دا گراؤنڈ. اب وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اس کو جتنا مرضی ایکسٹینڈ کرتے جائیں اس میں کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہے. دا ریزولوشن جو ہے اس نے فورسز کو بہت براڈ مینڈیٹ دے دیا ہے جو فوجیں وہاں پر جائیں گی, غزہ کے بارڈرز کو یہ دیکھیں گی, سویلینز کو پروٹیکٹ کریں گی. آپ کو پتا ہے سویلینز کے لیے تو پھر غزہ اسرائیل بھی سویلینز ہی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, امریکہ بھی سویلینز ہی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. ہیومینیٹیرین کوریڈورز کو یہ دیکھیں گی اور ٹرین کریں گی نئی جو پیلسٹینین کی پولیس فورس ہے, اور آل نیسیسری میئرز وہ لیں گی ٹو فلفل دیز آبجیکٹیوز. تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, ہیومینیٹیرین, سیویلینز, یہ سارا ٹھیک ہو گیا. لیکن جو اصل خرابی ہے وہ آگے ہے. یہ فوجیں جو ہیں وہ حماس کو اور باقی تنظیمیں بھی وہاں پر موجود ہیں جو لڑی ہیں, ان کو جا کر یہ فورسفلی ڈسارم کریں گی اور ان کے ویپن سیز کریں گی. یعنی 2 سال اسرائیل نے جینوسائیڈ کی, اور جینوسائیڈ کے نتیجے میں وہ حماس کو شکست نہیں دے سکا, حماس کو ڈسارم نہیں کر سکا. تو اب وہ یہی کام OIC آرمیز کے ذریعے کروانا چاہتا ہے. اب ذرا اندازہ کریں, 2 سال جینوسائیڈ, اب کام وہی ہو رہا ہے لیکن OIC آرمی جا کر, تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے یہ کون سی OIC آرمیز ہیں جو یہ جا کر کریں گی. اس کے ساتھ ایک ٹرانزیشنل گورننس باڈی بنائی جائے گی جس کو بورڈ آف پیس جو وہ قرار دیا جا رہا ہے, اور یہ غزہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں بھی انٹرنیشنل فورسز جو وہ حصہ لیں گی, اور اس میں فائنینشل انسٹیٹیوشنز شامل ہوں گے. کون سے؟ ورلڈ بینک. وہ فنڈ کریں گے ریکنسٹرکشن کو, اینڈ اوورسی کریں گے مینجمنٹ آف دا ڈیڈیکیٹڈ ٹرسٹ فنڈ. اب مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ اس میں امریکہ انوالو ہے,
اس میں جناب علی ان کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز انوالو ہیں اور وہ ریکنسٹرکشن کریں گے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ ریکنسٹرکشن کریں گے اور بعد میں فلسطینیوں کے حوالے کر دیں گے؟ یعنی وہ بلینز آف ڈالرز خرچ کر کے امریکہ جو ہے اور ان کے فائنینشیل انسٹیٹیوشن ورلڈ بینک IMF یہ سارے جو ہے وہ فلسطینیوں کے لیے حوالے کر دیں گے. اب ذرا سوچئے. تو اس لیے اب یہ معاملہ بہت ہی خراب ہے. اس لیے اب رشیا کے آپ سٹیٹمنٹ دیکھیے. US and its allies fully responsible for Gaza plan outcome. Burden of implementing US President Donald Trump plan now rests fully on those who drafted and supported it, especially 8 Arab and Muslim states. یعنی ٹرکی, سعودی عربیہ, UAE, قطر, ایجپٹ, جارڈن, انڈونیشیا اینڈ پاکستان. 8 عرب اینڈ مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے اس کو فلی جب سپورٹ کیا ہے. تو اب رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا جو بھی آؤٹ کم ہوگا, جو بھی نتیجہ اس کا نکلے گا, اس کے ذمہ دار یہ ہیں کیونکہ انہوں نے سپورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ظاہر ہے کہ میجرلی وہ سعودی عربیہ کی بات کر رہے ہیں, ٹرکی کی بات کر رہے ہیں, میجرلی ان ملکوں کی جب بات ہو رہی ہے. تو اب آپ دیکھیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اس میں نہیں ہیں, انہوں نے اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا, وہ اس کو ٹھیک نہیں سمجھ رہے. اور پھر رشیا نے جو اپنی ریزولوشن تھی وہ بھی پریزنٹ نہیں کی, جس میں بورڈ آف پیس انہوں نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بورڈ آف پیس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. تو وہ بھی انہوں نے پریزنٹ نہیں کی. ظاہر ہے کہ سعودی عربیہ اور ان سارے ملکوں نے کہا ہوگا. تو رشیا ظاہر ان ملکوں کے خلاف تو نہیں جا سکتا, وہ بھی فلسطینی کاز کے لیے, مطلب فلسطینی کاز کے لیے وہ ان سب ملکوں کے خلاف کیسے کھڑا ہو جائے, آپ مجھے بتائیے. تو اس لیے ان کے لیے پاسبل نہیں تھا. اور بہرحال یہی تو ایک گلوبل پالیٹکس ہے بھائی. جب مسلمانوں کے نمائندہ ملک ایک چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں تو رشیا اور چائنا اس کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ تو اب وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جو کیا ہے, اور اگر یہ اچھا ہے تو بہت اچھا ہے, اگر یہ برا ہے تو پھر یہ برا ہے اور اس کے ذمہ دار بھی آپ ہوں گے. اب ذرا الجزیرہ کے انالیسز آپ کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ مسئلہ پیدا ہو گیا نا بھائی. فلسطینی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور یہ آکوپیشن ہے. یہ مسلم عرب کنٹریز کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ تو اتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. تو الجزیرہ کیا لکھ رہا ہے کہ کون ٹھیک ہے, کس کی اپروچ ٹھیک ہے؟ ریئیکشن ان غازہ ٹو یونائٹڈ نیشن ریزولوشن اوور ویلمنگلی اسکیپٹیکل اینڈ نیگیٹو. اچھی نظر سے اس کو اوورال نہیں دیکھا جا رہا. دا ریئیکشن ان غازہ, اب غزہ کے اندر بھی جو ریئیکشن ہے وہ بتا رہے ہیں, overwhelmingly skeptical and in many cases deeply negative. skeptical یعنی ایک تو بہت شک کی نظر سے وہ دیکھ رہے ہیں اس کو, اور ڈیپلی نیگیٹو کھل کر بھی اس کی وہ مخالفت کر رہے ہیں. سو یہ آئیڈیا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس وہاں پر جائیں گی, اس کو گارنٹی آف پروٹیکشن کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا, بلکہ ایک غیر ملکی سیکورٹی ارینجمنٹ ان کے اوپر تھوپا جا رہا ہے وداؤٹ دیئر کنسنٹ, ان کی مرضی کے بغیر. دیکھیں ابھی بھی تو وہاں پر یہ جو انہوں نے ہیومینیٹیرین وہ بنائی ہوئی تھی, کیا نام تھا اس کا, غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن GHF, تو وہ بھی تو باہر سے آئے ہوئے تھے نا, تو وہ کیا کر رہے تھے وہاں پر؟ تو فلسطینیوں کا کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے. تو وہ اس کو یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ ان کی پروٹیکشن کے لیے آ رہی ہے, وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک نیا سیکورٹی ارینجمنٹ ہے جو ان کے اوپر نافذ کیا جا رہا ہے, مسلط کیا جا رہا ہے ان کی مرضی کے بغیر. تو یہ جو فوج آئے گی یہ اس کی پوری پاسبلٹی ہے, فلسطینی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کے پر فردر ریسٹرکشنز لگا دے گی, ان کو محدود کر دے گی, ان کی مطلب وہ فریلی موو نہیں کر سکیں گے اور ان کے اوپر کنٹرول کرے گی, which is seen an extension of occupation. دیکھیں یہ الجزیرہ ہے, قطر کا میڈیا, کہ وہ اس کو ایک ایکسٹینشن آف آکوپیشن دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو وہی آکوپیشن ہے, ایک اور شکل کے اندر ہے. اور اس کو جو مینڈیٹ دیا گیا ہے پولیسنگ سے ریلیٹڈ, سیکورٹی ارینجمنٹ سے ریلیٹڈ, بارڈر سے ریلیٹڈ اور ڈیملٹرائزیشن پروسیس کے حوالے سے, یہ سب جو ہے وہ گڈ فیتھ کے ساتھ نہیں ہے. مطلب حماس کو جا کر ڈیملٹرائز کریں گے, اسرائیل کو ڈیملٹرائز کیوں نہیں کرتے؟ مطلب ابھی بھی دیکھیں نا آپ اس کی انٹینشن اور ڈائریکشن دیکھیں, مسئلہ ابھی بھی فلسطینی ہے. اس ریزولوشن کے مطابق تو مسئلہ اسرائیل نہیں ہے, مسئلہ ابھی بھی فلسطینی ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ اس کا پھر وہی نتیجہ نکلے گا. تو یہاں پر ایسی ان کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ وہ کمپریہنسولی فلسطینیوں کی جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی کمپریہنسو چیز ان کو نظر آ رہی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. ایکسٹینشن آف آکوپیشن. اچھا پھر ان کی دوسری رپورٹ دیکھیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حماس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ بھئی حماس تو اس آنے والی فوج کو ایز این آکوپیشن ہی دیکھے گی, تو وہ اس سے لڑے گی. اب لڑ کر وہ ختم ہو جائے گی یا نہیں ہوگی,
لیکن وہ قبول نہیں کرے گی اس فوج کو, اس کو بھی وہ ایز این آکوپیشن ہی دیکھیں گے. تو کون سی فوج ہے جو وہاں پر حماس سے جا کر لڑنے کے لیے اس وقت تیار ہے؟ یورپینز کیا کر لڑیں گے؟ اور مطلب او آئی سی کا کون سا ملک ہے؟ مجھے تو اور الجزیرہ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی, باقی ایکسپرٹس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سا ملک ہے جو فوج وہاں پر بھیجے گا. مطلب ٹرکی کہہ رہا ہے ہم فوج بھیجیں گے, انڈونیشیا کہہ رہا ہے ہم فوج بھیجیں گے, تو ان کی فوجیں حماس سے جا کر لڑیں گی. تو یہ بہت ہی کمپلیکس صورتحال جو پیدا ہو گئی ہے. میجر چیلنجز اہیڈ آف دا انٹرنیشنل فورسز ان غازہ امڈ حماس ریجیکشن. بھئی حماس نے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا, تو اب بہت سارے چیلنجز ہیں. تو اور پھر بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فلسطینی انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ٹرمپ کا پلان ہے, جس کے پہلے ہی دن سے ان پر بمباری شروع ہو گئی, تو وہ سارے ٹرمپ کے پلان کو ہی کسی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں, اور ابھی بھی اسی پلان کے تحت ان پر حملے جاری ہیں. تو اسی پلان کی ایکسٹینشن کا مطلب ان کے لیے سیفٹی, سیکیورٹی اور آزادی نہیں ہوگا, بلکہ اسرائیلی مفادات کا تحفظ ہوگا. تو اس پلان کا جو ٹرسٹ ہے وہ آلریڈی فلسطینیوں میں ان جنرل نہیں ہے اس بمباری کی وجہ سے. So that's why Hamas was revisiting its position on the stabilization force. اس لیے وہ اس پلان کے تحت فوجوں کا آنا وہ قبول نہیں کر رہے. So اسرائیل بھی یہ سمجھتا ہے کہ حماس اس پوائنٹ کو, ڈس آرمامنٹ والے پوائنٹ کو کبھی قبول نہیں کرے گا. تو اس لیے یہ پاسبلٹی ہے کہ اس پلان, اس کلوز کو کہ حماس کو فورسفلی ڈسارم کیا جائے گا, یہ اسرائیل نے شامل کروائی ہو, کیونکہ اس کو اندازہ ہے کہ حماس اس کو کبھی قبول نہیں کرے گی. تو اس میں کلوز یہ بھی شامل ہے کہ فلسطینی ریاست بنے گی. لیکن اب جب وہ پاس ہوئی ہے اور جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں, وہ اس میں اتنی امپاسبل کنڈیشنز ہیں, مطلب وہ ناممکن ہے, ٹھیک ہے نا, مطلب اس میں کنڈیشنز اتنی ڈالی گئی ہیں کہ وہ بس ناممکن ہی ہے. تو لیکن وہ جی فلسطینی ریاست بنے گی, وہ کیسے بنے گی؟ تو UN resolution does not meet Palestinian rights and demands Hamas. تو ان کی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس کو بالکل ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, اور یہ بالکل ہماری امنگوں کے اور فلسطینی کاز کے بالکل خلاف ہے. تو اب یہ کیسے کام کرے گا اور کس طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے؟ ساتھ اسرائیل کی بمباری اور ویسٹ بینک میں ان کا وائلنس جب وہ جاری ہے. ویسٹ بینک فارمرز فیس ماؤنٹنگ سیٹلر وائلنس ہارویسٹ ڈسرپشن. وہ وائلنس وہاں پر بڑھتا چلا جائے. بین گور نے کہا کہ ہمیں فلسطینی صدر جو محمود عباس ہے ان کو گرفتار کر لینا چاہیے, یہ اس کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی. اور اسرائیل اپیلز ٹو کینسل ICC ارسٹ وارنٹس فار نیتنیاہو اینڈ گیلنٹ. انہوں نے اپیل کی ہے, آگے سے وہ نہیں سنی گئی. پتہ نہیں کتنی اپیلیں یہ کر چکے ہیں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنا زور لگا رہے ہیں. یہ تو ظاہر ہے نا, پس پردہ پتہ نہیں کیا کچھ وہ کر رہے ہوں گے, جان کی دھمکیاں تک دے رہے ہوں گے. اور جو ماگا بیس ہے اس پر اسرائیل بہت کوشش کر رہا ہے, لیکن معاملات ان کے حق میں وہاں پر نہیں جا رہے ہیں. تو CNN رپورٹ کر رہا ہے کہ ہم نے بہت بار JD وینس کے آفس سے رابطہ کیا کہ وہ جو نک فیوٹنٹ کا انٹرویو ہوا ہے ٹکر کارلسن کے ساتھ, جس پر بہت پھٹا پڑا ہوا ہے کہ اس کو جو ہے وہ کنڈیم کریں, تو انہوں نے اس پر کوئی رسپونڈ کرنے سے جب انکار کیا. اور جو ینگ ریپبلکنز کی, ابھی پچھلے ویک جب وہ ینگ ریپبلکنز کا ایک گروپ ہے, اس کی چیٹ لیک ہوئی ہے جس میں وہ اسرائیل کے خلاف اور ساری باتیں کھل کر رہے ہیں, اس کو بھی JD وینس کے آفس نے کنڈیم کرنے سے انکار کیا ہے. تو ادھر جو ہے وہ MBS پہنچ چکے ہیں اور اہم ترین وہاں پر آج ملاقات ہوگی اور بہت ساری چیزیں ہیں اگلے گھنٹوں میں. تو اسرائیل میں سیک US گارنٹیز اوور پاسبل F-35 سیل ٹو ریاض. گارنٹیز اب اسرائیل کو چاہیے کہ یہ ان کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے, یہ یہاں پر ڈپلائی نہیں ہوں گے, اور ساتھ یہ کہ ہر صورت نارملائزیشن ہونی چاہیے. The sale should be condition upon the normalization of ties between ریاض and Israeli occupation. یعنی وہ کہہ رہے ہیں گارنٹیز اور ساتھ نارملائزیشن, یعنی لینڈ کے اوپر قبضہ کر لو, جینوسائیڈ کرو, کل کو ان کو ایڈوانس جیٹس دے کر ان سے جو وہ ریکگنیشن لے لو, ان سے لیجیٹیمیسی لے لو. یہ تو مطلب آپ اندازہ کریں فلسطینیوں کی جینوسائیڈ کو یہ تو ریکگنائز کرنے والی بات ہے, لیجیٹیمیسی اسرائیل کو دینے والی بات ہے, ایڈوانس جیٹس کے بدلے فلسطینیوں کا سودا کرنے والی بات ہے. تو سعودی عربیہ کبھی بھی اس طرح سے نارملائزیشن نہیں کرے گا. وہ پہلے بھی اپنی پوزیشن جب کلیئر کر چکے ہیں, لیکن اسرائیل بہرحال اس پر کوشش کر رہا ہے. اور اب ان کو مسئلہ کیا ہے؟ اب جیسا کہ اسرائیل کی جو ڈیفنس فورسز کے جنرل ہیں اس نے کہا کہ ہماری جو ایئر سپریورٹی ہے وہ چیلنج ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ہمارے جو سیکرٹ مشنز ہو رہے ہیں, یعنی اسرائیلی ایئر فورس جو سیکرٹ مشنز کر رہی ہے وہ بھی ایکسپوز ہو جائیں گے, کیونکہ ظاہر ہے فضاؤں میں تو صرف وہی فلائی کر رہے ہیں, ان کے برابر تو کوئی بھی نہیں ہے پورے مڈل ایسٹ میں. ان کے پاس آئیں گے تو ان کے آپریشنز بھی ایکسپوز ہو جائیں گے, ایک یہ چیز ہے. اور یہ پھر ظاہر ہے کہ ٹرکی کو بھی مل سکتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ چینج ہے مڈل ایسٹ کی پالیسی کے حوالے سے, اور فیلئر ہے اسرائیلی ڈپلومیسی کے حوالے سے, اور آلسو کولیپس ہے اسرائیلی نیریٹو کا, اور یہ ایک اسٹریٹجک چینج ہے امریکہ فرسٹ کی پالیسی کے حوالے سے اور ان کی اپروچ کے حوالے سے, ڈسپائٹ اسرائیلی اسٹیٹمنٹس اور سارا ان کا پریشر اور لابی. البتہ اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کانگریس میں باقاعدہ لیجسلیشن انہوں نے کروا کے رکھی ہوئی ہے, جس میں
امریکہ اس بات کا بائنڈ ہے کہ وہ اسرائیل کی جو کوالٹیٹیو سپریورٹی ہے اس کو مینٹین رکھے گا جو ریجن کی آرمیز ہیں ان کے اوپر. تو یہ ایک لیجسلیشن بھی انہوں نے کانگریس میں کروائی ہوئی ہے. تو جیٹس دینے کا مطلب یہ کوئی نہیں ہے کہ اسرائیل کو ابینڈن کرنے جا رہا ہے امریکہ. دیکھیں کل کو 6th جنریشن فائٹر جیٹس آ جائیں گے تو وہ فوری اسرائیل کو مل جائیں گے. لیکن بہرحال ایک تبدیلی ہے, تبدیلی ضرور ہے. اور اگر 6th جنریشن بھی اسرائیل کو مل جائیں گے تو دیکھیں جو آج گیپ ہے نا وہ گیپ دوبارہ نہیں اسرائیل کریٹ کر سکتا. تو 6th جنریشن ہوں گے تو F-35 بھی ان سے لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا. یہ کوئی نہیں ہے کہ اسرائیل دندناتا پھر رہا ہے. تو 6th جنریشن پر چائنا بھی ادھر بنا کے بیٹھا ہوا ہے, تو بن رہے ہیں یا بنا کے بیٹھا ہوا ہے. تو وہ جو آج گیپ ہے وہ دوبارہ نہیں کریٹ ہو سکتا. تو MBS جو ہیں ال عربیہ کی نیوز کے مطابق نیوکلیر بریک تھرو جب وہ چاہتے ہیں, ایک تو سول نیوکلیر پروگرام چاہتے ہیں, ساتھ وہ یہ بہت ساری گارنٹی چاہتے ہیں, اور US نیوکلیر امبریلا چاہتے ہیں فار اے لانگ ٹرم کوآپریشن آن ریئیکٹر اینڈ فیول. یعنی جیسے پاکستان نے ایک نیوکلیر امبریلا دیا ہے کہ وہ نیوکلیر بھی اپنا استعمال کر سکتے ہیں سعودی عربیہ کے پروڈکشن میں, تو ایسا ہی ایک نیوکلیر امبریلا وہ امریکہ سے چاہتے ہیں. تو یہ بہرحال اس وقت کی صورت. اچھا, جب پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو کچھ بھی سعودی عربیہ کر رہا ہے یہ ایک عارضی ارینجمنٹ ہے اور وہ پرماننٹ ارینجمنٹ کی طرف جائے گا, اور وہ یہ ہے کہ یا تو خود وہ ظاہر ہے کہ سیلف سفیشنسی کی طرف جائے گا یا پھر امریکہ یا بڑی پاورز کے ساتھ معاہدہ وہ جو ہے وہ کرے گا. پاکستان کے ساتھ جو ارینجمنٹ ہے, دیکھیں پاکستان کے معاہدے آلریڈی موجود ہیں, تو پاکستان کے ساتھ ارینجمنٹ ایک عارضی ہے, بڑھے گا. مطلب دیکھیں فوج تو پہلے بھی موجود تھی اور سعودی عربیہ کی حفاظت کے لیے کوئی ایگریمنٹ کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو, وہ ہر وقت وہاں پر موجود ہے. لیکن بہرحال وہ ایک سگنل بھی ہو سکتا تھا امریکہ کو کہ بھائی دیکھیں ہمارے پاس آپشنز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح سے ہوتی ہیں چیزیں. تو آج وہ نیوکلیر امبریلا جو ہے وہ امریکہ سے بھی بات اس حوالے سے ہو سکتی ہے ال عربیہ کی نیوز کے مطابق. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے رائے ضرور آگاہ کرنے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.